गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे वेलकम 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 जी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा। जी हाँ, कैसे बिल्कुल। हैं आप? आज बहुत खूबसूरत इसलिए भी गुजरने वाला है कि जी हमारे जिंदगी के बहुत से मसाइल आज राइजिंग पाकिस्तान में हल होने वाले हैं। बिल्कुल। आपको पता है जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है? आजकल तो एक ही है क्या? कि जो है मैंने कमाना कैसे है, और डिजिटल जो दुनिया है उसको समझना जो है ना, अगर मेरे लिए मुश्किल है तो मैं कहती हूँ आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब एक जमाना था कि हमें ये जो भी इन्होंने टॉन्ट मारी है ना, इसी का जवाब देना है। मैंने मिस नहीं की, अच्छा ओके, आई थॉट कि आपने कहा कि चलो रहने दो, तो माफ कर देता हूँ। नहीं, माफ तो मैंने कभी किया नहीं। अच्छा चले। देखिए भाई, फातिमा कह रही है कि मेरे लिए मुश्किल है, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। हमारे लिए क्या मुश्किल था जी, हमारी जनरेशन के लिए? टीचर को समझना, सास को समझना, अच्छा अपने अब्बा को समझना कि इस वक्त घर में एंटर हुए हैं तो उनका मूड क्या है। इस वक्त अब्बा से लाइक्स कैसे मिल सकते हैं, हमारा फोकस सारा ये अब्बा से लाइक मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद मेरी जनरेशन का एक और बड़ा मसला क्या था कि अच्छा शादी हो गई है, अब ससुर से लाइक्स कैसे मिल सकते हैं, सास से लाइक्स कैसे मिल सकते हैं, बीवी से लाइक्स कैसे मिल सकते हैं। अगर मैं इस लिहाज से देखूं तो आप लोगों का दौर ज्यादा मुश्किल था, है ना? क्योंकि लोगों को मनाना और लोगों की गुड लिस्ट में आना इज मोर डिफिकल्ट। आजकल हमारी जिंदगी पता है क्यों आसान है, क्योंकि हर बंदा, आपने जिन जिन का नाम लिया, अब्बू ले लें, फादर इन लॉ ले लें, सास ले लें, फ्रेंड्स ले लें, कोई भी ले लें, एवरीवन इज बिजी ऑन द फोन, है ना? लेकिन उन्हीं से लाइक्स लेना मुश्किल होता है, और इसी के लिए आते हैं फहद मलिक राइजिंग पाकिस्तान में, जो आज आने वाले हैं और बताएंगे कि सास ससुर अब्बू अम्मी टीचर के लाइक्स को भूल जाएं, कॉन्सेंट्रेट करें, ये लाइक्स ये कैसे आने हैं, और ये लाइक्स और ये शेयर्स और ये कमेंट्स, ये डिजिटल दुनिया जो है, इसके गुरु हैं फहद मलिक, जो कि राइजिंग पाकिस्तान में आते हैं और आप सभी उनको इतना प्यार करते हैं। और जिस दिन फहद आता है, हमारा जो सोशल मीडिया ना, उसमें एक, मैं कहता हूँ क्या, कारपेट बॉम्बिंग शुरू। बिल्कुल। और आमना सुबह सुबह एक्टिव हुई होती है। आमना कहती है मैं और कोई काम नहीं करूंगी, आज फहद आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा काम है। एग्जैक्टली। तो जनाब, आज प्रोग्राम के आगाज में ही, चाहे आप हमें सुबह लाइव में देख रहे हैं या बाद में, लाइव में आपके पास ये फैसिलिटी है, लेकिन बाद वालों के लिए नहीं है। और लाइव के लिए फैसिलिटी ये है कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, जो हमारे IT स्पेशलिस्ट उस्मान ने उनका नाम लिए बिना ही ऐसे फेंक दिया स्क्रीन के ऊपर, इस वक्त आप देख रहे हैं 0308893649, इस पे आप अभी, लेकिन आज बिल्कुल फैसला है, अटल फैसला आमना का जी, कि अगर कोई अपना नाम और जगह का नाम नहीं भेजेगा, सवाल कितना भी अच्छा हो प्रोग्राम में शामिल नहीं। लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। हम लोग हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर बताएं, तो प्लीज आप लोग ये जरूर किया करें। एग्जैक्टली। तो अपना नाम, अपनी जगह का नाम, शहर गोट गांव का नाम, और साथ फहद मलिक के लिए सवाल। आपका डिजिटल दुनिया के हवाले से कोई सवाल हो, जैसा कि फातिमा कह रही थी, लाइक्स लेने हैं, पैसे कमाने हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर यानी कि एक्स है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, इस हवाले से, इसकी इंगेजमेंट के हवाले से, कोई भी आपके जहन में सवाल हो वो कर डालिए। अब से लेकर आने वाला आधा घंटा हमारी लाइंस ओपन है, आपका सवाल आएगा और आधे घंटे के बाद आएंगे फहद मलिक और आपके सवालों के जवाब देंगे। जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के राइजिंग पाकिस्तान में किड्स सेगमेंट है, और किड्स सेगमेंट में आज हमें ज्वाइन करेंगी नवेरा, और नवेरा का आज का टॉपिक बहुत ही मुख्तलिफ सा है, और टॉपिक है ग्रो एंड ग्लो। अब आप कहेंगे ग्रो एंड ग्लो, जी बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जब हमें नवेरा ने कल बताया तो मैं ये देख रही थी कि उसका टॉपिक मेन ये है कि आप स्कूल में जाके ग्रो तो करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी आदत हैं जिनको हम अपनाएंगे, या ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी शख्सियत में जब शामिल करेंगे तो हम साथ साथ बढ़ेंगे तो सही, लेकिन हम चमकेंगे भी, और हमारी वो शख्सियत को चमका देगी, बेसिकली हम शाइन करेंगे। यानी कि जो $1 मिलियन एडवाइस है वो आज फातिमा और मैं तो आपके लिए लाते ही हैं, लेकिन नवेरा लेके आ रही हैं और बहुत सारी लेके आ रही हैं, तो बड़े बच्चे सब इनको देख सकते हैं। इसके अलावा कराची हमें जाना है बुक बडी के पास और देखना है कि आज कौन सी 2 कुतुब हैं जिनको बुक बडी यानी कि हमारे जो बुक ट्यूबर हैं शाहरुख नदीम, वो हमें रेकमेंड करने वाले हैं। इसके अलावा आज जो हमारा मेन सेगमेंट है वो बहुत ही दिलचस्प है, और वो इस लिहाज से दिलचस्प है जनाब कि फूड पांडा की सर्विस जो है वो मतलब बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं।
ہر کوئی ون وے اور دی ادر فوڈ پانڈا سے کھانا منگانا چاہتا ہے. لیکن فوڈ پانڈا کی ایک ہوم شیفز کی ایک سروس ہے جس میں پورے پاکستان میں تقریباً 5000 شیفز جو کہ ہوم میڈ فوڈ بناتے ہیں, جو بڑے بڑے برانڈ نیمز نہیں ہیں, یہ برگر والا, یہ پیزا والا, یہ جناب کڑھائی والا, تو یہ نہاری والا, جو بڑے بگ برانڈ نیمز ہیں ان سے ہٹ کے فوڈ پینڈا کی سروس ہے جو کہ ہے ہوم شیفز کے لیے. 5000 منہ سے کہنا آسان ہے, 5 نہیں, 50 نہیں, 500 نہیں, 2050 نہیں, 5000 گھر بیٹھی خواتین اور حضرات, خاص طور پہ خواتین, اس فیسلٹی سے اپنے بزنس کو گرو کر رہی ہیں. اور آج رائزنگ پاکستان میں ہم فوڈ پانڈا کی اسی سروس کو فیچر کرنے جا رہے ہیں, ہوم شیفز کی, اور اس میں ہم نے چنا ہے اسد اور گل میرے کو. ان 5000 میں سے یہ 2 ہیں جو آج رائزنگ پاکستان میں آئیں گے, اسد اور گل مینے, اور یہ بتائیں گے کہ یہ ساری کہانی ہے کیا, وہ کیا کھانے ہیں, اور یہ کیسے چلتا ہے سسٹم, اور کیسے آپ گھر بیٹھے نہیں بلکہ میں کہوں گی کہ آپ گھر سے دور بیٹھ کے گھر کے کھانوں کا مزہ لے سکتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور یہ جو یہاں بیٹھ کے ہوتا ہے نا, توثیق صاحب ذرا چکندر گوشت بتائیں, وہ جو آپ کی امی کا پلاؤ کا جو وہ تھا, وہ سارے اب آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں, اب آپ فوڈ پانڈا کی سروس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو آج یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سیشن ہے جو فاطمہ, میں اور ہماری ٹیم آپ کے لیے رائزنگ پاکستان میں سجا کے لا رہے ہیں. بالکل, میرے خیال سے اب اپنا ہم ٹرین کا سلسلہ جو ہے شروع کرتے ہیں. ٹرین کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج فادی جو ہمارا ٹرین کا ہارن ہے, اس نے نیا شلوار قمیض سلوا کے بڑا اچھا فٹ تیار ہو کے آیا ہے, اور آج اچھے نئے کپڑے آپ نے پہنے ہو نا, تو ہارن بھی زیادہ اچھا بجتا ہے. اچھا چلیے دیکھتے ہیں پھر آج کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ 3 اینڈ 2 اینڈ 1. ایک وقت تھا ساتھی جب ہم کہتے تھے کہ اسکول بچوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہاں وہ تعلیم حاصل کریں. تربیت کا زیادہ ذمہ داری ماں باپ پہ ہے, یعنی گھر ہوا تربیت کے لیے اور اسکول ہوا تعلیم کے لیے, تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ. لیکن اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم تو اب ڈیجیٹل دنیا کے آنے کے بعد آپ آن لائن جا کے بھی لے سکتے ہیں. صاف جو بات, آپ آن لائن بیٹھ جائیں نا, میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے, پی ایچ ڈی, اس کی جتنی بھی آپ کو ایجوکیشن سائیڈ ہے وہ آپ کو کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو آن لائن بیٹھ کے وہ سارا علم مل جائے گا. تو پھر اسکول کیا کرتا ہے؟ میرے خیال میں اب اسکول نے بھی تربیت کا جو کی ذمہ داری جو ہے وہ سنبھال لی. اب آپ بچوں کو اسکول صرف تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے, گرومنگ کے لیے بھی بھیجتے ہیں, تربیت کے لیے بھیجتے ہیں, جو کہ ماں باپ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہماری ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے یہ بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہے, تھرڈ پیرنٹ. لیکن اسکول بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے, چاہے نہ چاہے, جانے انجانے میں. یہ سب کیسے ہوتا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اسکول ہمیں دے رہا ہوتا ہے ادر دین ایجوکیشن, یہ میں نہیں بتا سکتا, اس لیے کہ یہاں میرے پر جلتے ہیں. یہاں ہمارے ایکسپرٹس آتے ہیں رائزنگ پاکستان میں, نویرا جیسے. السلام علیکم توثیق انکل. وعلیکم السلام. اتنے دنوں کے بعد. ایگزیکٹلی. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور میں تم سے تھوڑا ناراض تھا, میں ایسے کر کے رس کے بیٹھا ہوا تھا. اوہ ویری سوری. کیوں نہیں پوچھو, کیوں ناراض؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے پی ٹی وی ہوم پہ تمہارا اپنا سولو فیچرڈ شو شروع ہوا ہے شام میں, یس, ٹھیک ہے نا, وہ کون سا ہے جی؟ شیف لٹل شیف ماسٹر. لٹل شیف ماسٹر. آج ویسے فوڈ پانڈا کا وہ ہوم شیفز کا بھی آج ہمارا سلسلہ ہے. تو وہ جب سے تمہارا شو شروع ہوا ہے نا, تم نے لفٹ کرانی چھوڑ دی ہے رائزنگ پاکستان. توثیق انکل, آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ریکارڈنگز اتنی لانگ ہوتی ہے, اور اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسکول سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا, اور جب ہر جو سال جب نیا اسکول سیزن ہوتا ہے تو اس میں آپ کی بگر گریڈ ہوتی ہے, تو دیٹ مینز مور ورک. تو ہمارے پاس اور کام بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی زیادہ دن ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں. لیکن آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسکول مائنڈ سیٹ. اسکول مائنڈ سیٹ, یہ کیا ہوتا ہے؟
اب تو سیکھ انکل آپ کو پتہ ہے کہ اسکول سیزن اسٹارٹ ہو گیا ہے, رائٹ؟ اب اسکول ہم صرف ایجوکیشن کے لیے نہیں جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں اپنا ایک اچھا مائنڈ سیٹ بنانا, ایک اچھے انسان بننے اور ہماری اچھی تربیت کرنے. تو یہ مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ کی کون سا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جب آپ اسکول جائیں, یا آپ اسکول جانے سے پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ کیسے کریں, کیونکہ یہ آپ کو اپنے آفٹر لائف میں بھی بہت ہیلپ کر سکتا ہے. آپ کو جیسے آپ کو پتہ ہے جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں یونیورسٹی سے تو آپ کی جابس آپ کو مل جاتی ہیں. اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ ابھی سے اسٹارٹ کر جاؤ گے تو یو ول بیکم اے بیٹر پرسن. تو جب آپ کو ایک جاب ملے گی تو آپ بہت سکسیسفل ہو سکتے ہو. تو جناب عثمان انکل سے ہم کہیں گے کہ پہلی سلائیڈ اسکرین پہ آویزاں کریں اور دیکھیں کہ نویرا ہمارے لیے گرومنگ کے حوالے سے کیا ٹپس لے کے آئیں گے. یس جی, پہلی سلائیڈ کہتی ہے ہیلپنگ مائی کلاس میٹس. اچھا, اب ہیلپنگ مائی کلاس میٹس, اگر آپ کے کلاس میٹس آپ کی کلاس میں یونیورسٹی کالج جو بھی آپ اسکول میں ہیں, اگر آپ کے کلاس میٹس ہیں کلاس میں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے ان کو ہیلپ تو نہیں چاہیے. اگر ان کو کسی سبجیکٹ میں ڈفیکلٹی ہو رہی ہے, اگر وہ آپ کو تھوڑی سی نوٹس میں ہیلپ مانگنا چاہ رہے ہیں, یا اگر انہیں آپ کے کوئی جیسے اگر آپ نے کوئی نوٹ ڈاؤن کر لیا چیزیں اور انہوں نے نہیں کی تو آپ نے اپنی ان کو کاپی دے دی, آپ نے ان کو ہیلپ کر لیا, تو آپ نے ہر وقت اپنے کلاس میٹس کو ہیلپ کرنا ہے تاکہ آپ ایک اچھے نو بالکل بھی نہیں کرنا. یہ تو اتنی ڈینجرس باتیں تم بیٹھ کے لائیو شو میں بتا رہی ہو لوگوں کو. آر یو اوکے؟ ہاؤ؟ اگر میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں گا نوٹس تو ان کے میرے سے زیادہ نمبر آ جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھیں یہ آپ نے فائٹ کرنا ہے مائنڈ سیٹ. اب دیکھیں آپ دوسروں کے آپ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے, آپ نے دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. لیکن مجھے تو ابو کہتے ہیں, امی کا بھی پریشر ہوتا ہے, تم نے فرسٹ آنا ہے, وہ دیکھو ارسلان تم سے آگے نکل گیا, وہ راشد کے تمہارے سے زیادہ نمبر آ گئے, وہ راہیلہ دیکھو کتنی تیز نکلی, اور تم ان کو ساری رات بیٹھ کے نوٹس فارورڈ کر رہے ہوتے تھے اور بتا رہے ہوتے تھے کہ اس کا یہ آنسر ہے وہ آنسر ہے, دیکھو ان کے نمبر زیادہ آ گئے. پھر میں کیا کروں گا؟ تو سیکھ انکل آپ نوٹس تو دے دیں, لیکن آپ نے ان کو اپنی اسٹڈی ٹیکنیک شاید نہ بتائیں, یا آپ نے اپنا 100% دینا ہے. آپ نے یہ نہیں پرواہ کرنی کہ وہ اپنا کیا دے رہے ہیں, آپ نے اپنا 110% دینا ہے. اور اگر اس کے نمبر میرے سے زیادہ آ گئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اٹس اوکے. آپ نے اپنے آپ کو forgive کرنا سیکھنا ہے. اوکے, انٹرسٹنگ. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے نویرا, کیونکہ ظاہری طور پہ اگر راہیلہ کے یا مدثر کے یا راشد کے مجھ سے زیادہ نمبر آ بھی گئے ہیں, لیکن وہ جو اپنے کلاس میٹس کو ہیلپ کرنے سے میری جو گرومنگ ہوئی ہے, ایگزیکٹلی زندگی کے لیے جو میں تیار ہوا ہوں یس کہ آگے جا کے میں نے اپنی لائف میں لوگوں کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, وہ تیاری جو میری ہو رہی ہے نا ایز این ایڈلٹ, ایگزیکٹلی وہ مقابلہ نہیں ہے ان نمبروں سے. کیونکہ ہیلپنگ بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ اپنے اسکول سے ہی اسٹارٹ کر دیں گے ہیلپنگ, تو آپ کو کیا پتا کہ جب آپ بڑے ہوں گے, جو آپ نے اتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں, مے بی یو کین انوینٹ, کچھ آپ انوینٹ کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو اچھا بزنس مل سکتا ہے, جاب مل سکتی ہے, کچھ بھی مل سکتا ہے. ویری گڈ, زبردست پوائنٹ تھا عثمان انکل. اگلا پوائنٹ ذرا آویزاں کریں, یہ کیا پوائنٹ ہے جی؟ بینگ آنیسٹ. اب دیکھیں کلاس روم میں جو ٹیچر 100 مائلز پر آور بول رہی ہوتی ہیں, اب آپ کو سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا, آپ نے آنیسٹ ہونا ہے. اگر ٹیچر نے کچھ سمجھا دیا ہے یا آپ کو نہیں پتا چلا, آپ نے ٹیچر سے پوچھنا ہے, ٹیچر مجھے بتائیں, کیونکہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا, وہ آپ کو آپ کے اسٹڈیز میں, آپ کے ایگزامز میں, آپ کے ٹیسٹ میں آپ کو بہت افیکٹ کر سکتا ہے. یعنی اگر میں آنیسٹلی بتا دوں کلاس میں کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی, تو لوگ باقی بچے مجھ پہ ہنسیں گے تو نہیں ہنسیں گے. دیکھیں آپ نے آنیسٹ ہونا ہے. اگر وہ آپ سے کوئی کویشچن پوچھیں کہ تو سیکھ انکل آپ کتنے سال کے ہیں, اب آپ نے یہ تو نہیں کہنا نا کہ میں 24 کا ہوں, آپ نے اپنی اصل ایج بتانی ہے. تو یہ بینگ آنیسٹ. زبردست پوائنٹ ہے. ویسے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ ٹیچر 100 مائلز پر آور کی سپیڈ سے بولتی ہے, تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں نویرا کی بولنے کی سپیڈ کیا ہے, اور اپنا نام اور اپنی جگہ کا نام آپ نے ضرور بتانا ہے کہ نویرا کتنے مائلز پر آور کی سپیڈ سے بولتی ہیں. یہ آپ کے میسیجز کا مجھے انتظار ہے. اور آمنہ, اگر اس سیگمنٹ کے اندر ہی کوئی جواب آ جائے تو مجھے کان میں ضرور بتلائیے گا, ہم بتاتے ہیں کہ لوگوں نے کیا گیس کیا ہے آپ کی سپیڈ کو. جی اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اب نیکسٹ جی کنٹرول روم. اب کلاس پارٹیسپیشن. اب جب آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کچھ پوچھ رہی ہوتی ہیں 4+4 کیا ہے یا 2+2 کیا ہے, اب آپ نے ان کو آنسر کرنا ہے. مجھے تو نہیں پتا, پھر میں کیا کروں گا؟ یہ دیکھیں 4+4 = 8. تو
آپ نے جو ان کا لیکچر ہے آپ نے ان کو فوکس کرنا ہے, آپ نے بہت اٹینٹو ہونا ہے. اور جب ٹیچرس کویشچن پوچھیں, اب کچھ لوگ ڈرتے بھی ہوں گے کہ ٹیچر مجھے نہ پک کر لیں کویشچن کے لیے, مجھے نہ پک کر لیں. آپ نے اتنا فوکسڈ ہونا ہے کہ آپ خوش ہوں گے جب ٹیچر آپ کو پک کریں گے, اور وہ ہے آپ نے اٹینٹو ہونا ہے, آپ نے فوکس کرنا ہے ایچ اینڈ ایوری ورڈ جو ٹیچر کہہ رہی ہیں, اگر وہ فاسٹ بھی بول رہی ہیں, اگر وہ سلو بھی بول رہی ہیں, اور کچھ بھی اٹینٹو رہنا. اور اس سے آپ کی زندگی کی گرومنگ یہ ہو رہی تھی کہ لائف بھی آپ کے لیے ساتھیوں بہت سے سوال چھوڑے گی, آپ کے اوپر بہت سے سوال رکھے گی. اگر آپ اس وقت اس کو انگریزی میں کہتے ہیں شائے اوے کر جانا, یعنی آپ گھبرا کے شرما کے کہیں گے اچھا میں ادھر منہ کر لوں, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں تو بلی مجھ پہ حملہ نہیں کرے گی. نہیں, بلی ادھر بیٹھی ہوئی ہے, بلی سے ہم نے بچنا ہے, آنکھیں بند کرنا اس کا حل نہیں ہے. اس لیے اٹینٹو ہوں اور سوالات سے بلی کو فائٹ کرنا ہے, بلی کو فائٹ کرنا ہے. آپ نے کویشچن سے گھبرانا یا ڈرنا نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھا ہوا اپنی کلاس میں بھی یا کہیں اور بھی بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹیچر مجھے نہ پک کر لیں, میں نے نہیں آنسر کرنا, یہ میں اسکیئرڈ ہوں. اور یہ ہے کیونکہ وہ اٹینٹو نہیں ہوتے. اگر آپ اپنا 100% دیں, ٹیچر آپ کو پک بھی کریں, اگر ٹیچر کو پتا ہو کہ یہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا تو ٹیچر شاید آپ کو غصہ بھی نہ ہو, کیونکہ ٹیچر کا ہارٹ بریک ہوتا ہے جب وہ بہت محنت کرتی ہیں اور جب آپ نہیں سنتے, آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, آپ اپنے نوٹس لگانے میں ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے سو رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا جی, اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. یس, نیکسٹ پوائنٹ, تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس. اب تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس بہت ایزی ہے اسکول میں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. اب دیکھیں, جس پرسن نے لائٹ انوینٹ کی تھی اس کو ایک چیز, اس نے ایک فارمولا کو تو نہیں فالو کیا تھا, اس نے آؤٹ آف دا باکس سوچا تھا, اور اس کو کیا پتا کہ پوری دنیا کو ہیلپ کرے گی. تو آپ نے جو آؤٹ آف دا باکس ہے, جب آپ کو کوئی انسٹرکشن دے دی جائے یا کچھ بتایا, آپ نے اس سے باہر نہیں نکلنا, یا آپ کو سائن ہے کہ آپ نے اس سے باہر نکلنا ہے, کیونکہ وہ ڈفرینٹ, یہ جو مینڈیٹوری رولس ہوتے ہیں کہ روم سے باہر نہیں نکلنا ہے, یہ تو تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس نہیں ہوتا. لیکن اگر ٹیچر آپ کو کچھ کہیں کہ آپ نے جیسے کچھ یونیک سوچیں, کچھ انوکھا سوچیں, ہے نا, تو آپ نے تھنکنگ آؤٹ آف باکس کرنا ہے. اگر آپ فیکٹ بھی نکالیں, اگر آپ ٹیچر کچھ بورڈ پہ بھی لکھ رہی ہیں اور آپ ایک بہت انٹیلیجنٹ کویشچن پوچھ رہے ہیں تو وہ بھی آؤٹ آف دا باکس ہے. اچھا, یہاں پہ نویرا آپ کی بات بڑی زبردست ہے, لیکن آپ کی اجازت سے میں اس کو ایک اور اینگل بھی دینا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس کے لیے کویشچن کرنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اور کویشچن کوئی بھی ہو, وہ اسٹوپڈ کویشچن نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا. ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے اگر 50 بچوں کی کلاس میں یا 25 بچوں کی کلاس میں سوال پوچھا تو لوگ مجھ پہ ہنسے نہ, یہ کہیں کوئی احمقانہ سوال تو نہیں ہے, یہ کوئی اسٹوپڈ کویشچن تو نہیں ہے. نہیں ساتھیوں, ہر سوال اہم ہوتا ہے, ہر سوال ویلڈ ہوتا ہے. اگر آپ نے ایک سوال کیا ہے اور آپ کو اس کا جواب چاہیے, اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے 4 لوگوں کو اس کا جواب آتا ہے, تو ان کا بھی فرض ہے کہ وہ آپ پہ ہنسے مت, کیونکہ بہت سے ایسے سوال ہوں گے جن کا ان کو جواب نہیں آتا ہوگا اور آپ کو آتا ہوگا. تو اگر کوئی سوال کرتا ہے کلاس روم کے اندر بچوں, تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا, اوہو یہ کیا, مطلب یہ تو بہت ہی نالائق ہے, اس کو اس سوال کا جواب بھی نہیں آتا. نہیں, ہر سوال ویلڈ ہوتا ہے, اور یہی سوال ہیں جو نویرا کے اس پوائنٹ کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں, تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس, کہ کچھ انوکھا سوچیں. یہ بجلی جس نے ایجاد کی, یہ پہیا جس نے ایجاد کیا, انہوں نے کچھ کنونشنل جو رائج باتیں تھیں ان سے ہٹ کے کچھ نیا سوچنے کی جیسے ٹیلی ویژن, ٹیبل, یہ بہت ساری چیزیں, اور ساری چیزیں دیکھیں, جیسے یہ جو لائٹ ہے جس نے انوینٹ کی تھی, اس نے بھی تو آؤٹ آف دا باکس سوچا تھا, تو وہ آپ کی لائف میں آپ کو بہت ہیلپ کر سکتا ہے. اگر آپ کوئی فیشن انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, آپ ایک ہی اسٹائل کو نہیں سوچیں گے, آپ ملٹیپل اسٹائلس کو سوچیں گے, آپ اور انسپریشن لیں گے, وہ بھی تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس ہے. آپ نے نیو ہونا ہے, یونیک ہونا ہے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ ابھی نویرا میں پچھلے دنوں جب برطانیہ سے پاکستان آیا, تو میں جس جہاز میں آیا, آپ کو پتہ ہے اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ کتنے؟ 800. جی, یہ ایک نئی ایئر بس کا جہاز ہے جس کے اندر 800 لوگ بیٹھتے ہیں, جبکہ یوزلی ایک 777 جو کہ پاکستان کے پی آئی اے کے پاس بھی ہیں, لیکن دوسری ایئر لائنز کے پاس بھی جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 300 لوگ بیٹھ سکتے ہیں, 300-350. 800 کا مطلب ہے ملٹیپلائڈ بائی 3. تو یہ کسی شخص نے تو سوچا ہوگا کہ ہم ایک جہاز کے اوپر ایک اور جہاز رکھیں اور اس کے اوپر ایک اور, یعنی آپ لیکن اس کو ایک بڑا کرنا, 3 جہاز جو ہیں وہ اکٹھے فلائی کر رہے تھے.
تو یہ آؤٹ آف دا باکس Yes, تھنکنگ تھی exactly. جو کہ آج ریئلٹی بن چکی ہے, اور 800 لوگوں کا ایک جہاز جو ہے, جو کہ ڈبل ڈیکر جہاز ہوتا ہے, وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے انسان کے ذہن کو کہ اس نے آؤٹ آف دا باکس سوچا اور ایسی انوویشنز کی. تو ایسی انوویشنز ہو سکتی ہیں صرف یہ کہ آپ نے سوال اٹھانا ہے, اور آپ نے یونیک ہونا ہے. یونیک ہونا ہے. اچھا جی, اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ بینگ پنکچوئل اینڈ ریگولر. اگر آپ کا اسکول ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا اسکول 7:45 پہ لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 6 بجے اٹھ جانا ہے, آپ نے ٹائم پہ اپنا بریکفاسٹ کرنا ہے, ٹائم پہ کپڑے پہننے ہیں, آپ نے ٹائم پہ آپ اپنا بیگ رات کو پیک کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ رات کو بھی اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کے برین کے لیے اچھا ہے, کیونکہ رات کو جب کوئی اسٹڈی کرتا ہے تو ان کو صبح تک وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. اور اچھا, اور آپ نے اپنے ٹائم مینجمنٹ آپ نے سیکھنی ہے, آپ نے اپنے کپڑے پہن لینے ہیں, تو آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہے, اسمبلی آپ نے مس نہیں کرنی, اور ریگولر ہونا ہے. آپ ٹرائی کریں کہ آپ ریگولر ہوئیں. اگر آپ کو کوئی سکنس ہوگی یا بخار ہو گیا تو آپ آف کورس اپنی ٹیچر کو بتا سکتے ہیں, لیکن جب آپ واپس آئیں تو آپ نے میک شیور کرنا ہے جو بھی آپ نے ورک ویسٹ کیا ہے وہ آپ ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے سمجھائیں ان کو, نہیں وہ آپ کو سمجھائیں, اور پھر ان کو کہیں کہ مجھے یہ سمجھائیں. کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل 4 days مس کر دیں تو آپ کے لیے وہ آپ کے اسٹڈیز کو بہت افیکٹ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو پنکچوئل ہونا ہے, لیکن اب میرے پاس ایک بیڈ نیوز ہے, یس سیڈ نیوز ہے, یس. اور یہ کہ ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا اور آپ کے پاس 3 سلائیڈز ہیں. جلدی جلدی کنٹرول روم سلائیڈز دکھائیں اور ہم ان 3 پوائنٹس کو 1 منٹ میں کور کر کے آپ کو بتائیں گے. بی آرگنائزڈ. آپ نے اپنی کلاس کو آرگنائز رکھنا ہے, کلین رکھنا ہے, اور آپ نے اپنے ٹیبلز کو کلین رکھنا ہے, اور اپنی پوری کلاس کو کلین رکھنا ہے. اور گھر میں الماری کو, کپڑوں کی الماری کو, Exactly. تاکہ امی سے ڈانٹ نہ پڑے یہ کیا تم کپڑے سارے پھینک دیتی ہو, ہے نا. Yes. اس کا الماری کو بھی آرگنائز رکھنا ہے. جی اگلا پوائنٹ. ڈسپلینگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. جو بھی ہو, جو بھی نیگیٹو چیز ہو, آپ نے اس میں پازیٹیو ڈھونڈنا ہے, آپ نے کائنڈ ہونا ہے, آپ نے نائس ہونا ہے, آپ نے پازیٹیو ہر چیز میں ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹیچر آپ سے کچھ پڑھا رہی ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. آپ سے اگر نہیں بھی ہو رہا تو آپ نے کہنا ہے میں ٹرائی کروں گا, میں ٹیچر سے کویسچن پوچھوں گا, اور میں ٹرائی کروں گا کہ میرے پورے مارکس ہیں. بالکل صحیح. اور یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ کام آتا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً یہ میں کہوں کہ اس میں مجھے یہ یلو فلاورز بالکل اچھے نہیں لگ رہے, ہے نا جی. کیمرہ 2 اگر آپ کٹ کریں, یہ دیکھیں جی, یہ یلو فلاورز مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے, لیکن میں دیکھوں کہ اس کے ساتھ یہ گرین کا ایلیمنٹ بھی ہے, اور یہ گرین لیوز جو ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں. تو ایک ہی چیز ہے, ایک ہی منظر ہے, اس میں ایک چیز آپ کو اچھی بھی لگے گی یا بری لگے گی, اور دوسری چیز اچھی لگے گی یا بری لگے گی. تو جو اچھی لگ رہی ہے چیز اس پہ فوکس کریں تاکہ آپ بھی خوش رہیں, اور آپ کو ایک براڈر پکچر, ایک پازیٹیو ملے, اور آپ ایک پازیٹیو انسان کے طور پہ دوسروں کے سامنے انٹروڈیوس. تو ایک ٹیچر تھی, ان نے 2 پلانٹس اپنی کلاس میں رکھے تھے. ایک پلانٹ کو سب لوگوں نے لو کیا تھا, اور ایک پلانٹ کو کہا تھا کہ آئی ہیٹ یو, آئی ہیٹ یو. آپ کو پتہ ہے 1 ویک کے اندر وہ پلانٹ جو سب لوگ ہیٹ کر رہے تھے وہ مر گیا تھا. ان کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں, تو آپ نے کیئرفل ہونا ہے کہ آپ ہر چیز میں پازیٹیو ہوں, کیونکہ جیسے ہماری فیلنگز ہوتی ہیں جیسے پلانٹس کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں. اوکے نویرا, تھینک یو ویری مچ. بہت سارے اور بھی آپ کے پوائنٹس ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم نویرا سے کہیں کہ یہ اگلے ہفتے پھر آئیں اور اس کا پارٹ 2 آپ لے کے آئیں. اور یہ بہت زبردست سیگمنٹ تھا کہ اسکول میں ہم تعلیم کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ جو سوال ہم نے کیا تھا آج, اس کے جواب آنے شروع ہو گئے ہیں کہ نویرا کی سپیڈ کیا ہے. تو بتائیں جی کنٹرول روم. ایک کسی نے کہا ہے 60, کسی نے کہا ہے 73. یہ 73 کیا ہے یا 77؟ تو کہہ رہی جی 73 مائلز پر آور کی سپیڈ سے نویرا بولتی ہے. ابھی یہ 120 کس نے کہا نام؟ وہ بھی تو آمنہ, مطلب ذرا نام بھی اگر آپ بتا دیں تھوڑی سی. آمنہ اگر ہمت کر کے نام پڑھ کے جگہ کا. بلال حافظ آباد سے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. بلال نے حافظ آباد سے کہا جی کہ نویرا 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بولتی. 120. ہائی فائیو ہو جائے اس پہ. یہ ہو گیا جی, ایک دفعہ پھر کیمرہ کٹ نہیں ہوا تھا, یہ ہو گیا جی پھر. تھینک یو ویری مچ نویرا, جیتی رہو, خوش رہو. تمہیں پتہ ہے نا کہ تم نے رائزنگ پاکستان کا فیوچر میں مین ہوسٹ بننا ہے. یس, پتہ ہے نا تمہیں؟ یہ کب میں نے تمہیں 4 سال پہلے اسائنمنٹ دی تھی, یس, ہے نا. تو اب بڑی ہو رہی ہو ماشاءاللہ, تو اگلے 15-20 سال کے اندر تم نے اس مین سیٹ پہ بیٹھنا ہے,
اور توसीक अंकल को भूलना नहीं, उनको ऐसे व्हील चेयर पे मैं आऊंगा गेस्ट बन के ओके, मैं आपका इंटरव्यू है ना। और ब्रेक के अंदर कोई मेरे पीछे गद्दी रख रहा होगा, सर ये पीछे गद्दी रख ले, मैं कहूँगा नहीं बेटा एक गद्दी इत्थे भी रख दे, कोनी भी नहीं उल्टी गद्दी। ऑल द बेस्ट, खुश रहो। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फहद मलिक हमारे साथ होंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि फहद भाई आ रहे हैं। आप अपने नाम और जगह के नाम के साथ कोई भी उनसे सवाल करना चाहें डिजिटल दुनिया के हवाले से, जो हमारे डिजिटल गुरु हैं उनसे सवाल पूछिए, चाहे एक्स के बारे में है यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक, कोई भी डिजिटल वर्ल्ड का सवाल है कर डालिए। फहद इस ब्रेक के बाद उसके जवाब देंगे।